बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा वसीम हसन आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी और माशी सूरत हाल है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि बैरूनी तौर पे हमारे वतन अज़ीज़ के बहुत चर्चे हैं, मगर जो अंदरूनी हालात हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं। कहानी कुछ और है, आवाम परेशान है, महंगाई अपने अरूज पे है और दिन ब दिन जो हालात हैं वो परेशानी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कर्ज़े लेने पड़ते हैं, IMF की तरफ जाना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक की तरफ देखना पड़ता है और साथ ही साथ हम दुनिया में एक सालसी का जो है वो किरदार वो भी अदा करते हुए नज़र आते हैं। इन तमाम पहलुओं को इनके ऊपर गौर करेंगे, ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ आज हमने दरख्वास्त की है, हमारे मेहमान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर तजिया निगार भी हैं, चेयरमैन हैं प्याफ के जनाब सैयद महमूद गजनवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू सो मच। चेयरमैन साहब, खुश तो बहुत होते होंगे आप जब अच्छी अच्छी खबरें सुनते होंगे कि पाकिस्तान का ग्राफ जो है इस वक्त माशाल्लाह से पूरी दुनिया में बहुत ऊपर जा रहा है। हमसायों की चीखें निकलती रहती हैं, लेकिन अंदर पता चलता है कि हमारी आवाम की भी चीखें निकल रही हैं। तो ये तजाद जो है इसको किस तरह से आप देखते हैं? बेशक राजा साहब, पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस किस्म की सफारतकारी इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में ना हमने कभी सुनी ना देखी। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी क्रेडिट इस गवर्नमेंट को दिया जाए वो कम है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमारी डिप्लोमेसी ने दुनिया में नंबर 1 किरदार अदा कर रहा है, इसी तरह इकोनॉमिकली भी इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब आने वाला है कि जिस तरह आपने कहा कि हमारे अंदरूनी हालात किस तरह हैं, उनमें भी इसी किस्म की डिप्लोमेसी होगी जिसको माशी डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक। तो उम्मीद करनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला जितनी भी कमी कुताही हैं आज 70-80 साल जब से पाकिस्तान बना है नहीं हुई, ये भरपूर तरीके से आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे जो इस वक्त इतना पूरी दुनिया में, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने दुनिया को एक बहुत बड़ी जंग से महफूज कर लिया, और इसमें सारा क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट को जाता है, हमारे फील्ड मार्शल को जाता है, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जाता है, और इसके बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, पुरुम्मीद तो हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये गुज़िश्ता 70 साल में या 75 साल में जो सियासी अदम इस्तेहकाम रहा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ा, बहुत नुकसान हो गया? अभी इस दौर में जब हम देखते हैं कि एक हाइब्रिड गवर्नमेंट का जो एक वजूद है, जो क़याम है गवर्नमेंट का, वो बड़ा अच्छा चल भी रहा है, ये कितना अरसा लगेगा इसके जो समरात हैं जो आवाम तक भी पहुंचने चाहिए? देखिए राजा साहब, हमने आज तक अपने पेट पर पत्थर बांध कर अपनी आर्मी को मजबूत किया, एटमी सलाहियत इस्तेमाल की। वो दुनिया कहती कि देखें मिडल ईस्ट पूरी दुनिया कहाँ निकल गई है, आज वो चीज़ें हमें रीपे कर रही हैं। पूरी कौम ने भूख नंग बर्दाश्त की, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो पहले डिसीजन लिए हुए थे एटम के बारे में, अपनी आर्मी को मजबूत करने के बारे में, वो आज पे कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये पे कराएंगे। ये आपको लगता है कि हम इंशाअल्लाह ताला इसको जो है ना, इसका तसलसल बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे? ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। देखिए हमारे कुछ इश्यूज़, कोर इश्यूज़ हम हमेशा जब भी होते हैं, बैठते हैं चैम्बर में हो, हमारे प्याफ का फोरम हो, कि जब तक हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी को अपना एक फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं करेगी, अभी भी बेशुमार इन्वेस्टमेंट को हम पाकिस्तान की तरफ राग़िब कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये हमारी ब्यूरोक्रेसी बीच में हर्डल बनी हुई है। जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, लाहौर कहता हूँ, पाकिस्तान में बेशुमार इस पर लोकल इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन उन्हें कोई प्रॉपर फ्यूचर नहीं नज़र आता, जिस वजह से कि यहाँ का इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करे। जब तक लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आप बाहर का इन्वेस्टर को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह जो मिडल ईस्ट के हालात ख़राब हुए हैं, रोज़ाना हम सुनते हैं कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की यहाँ से कैपिटल फ्लाई हुई है, अब वो कहीं ना कहीं पार्क होनी है। पाकिस्तान से बेहतर पूरी दुनिया में इस वक्त मुल्क नहीं है।
جتنے بھی باہر کے انویسٹر ہیں وہ سارا فوکس کیے ہوئے ہیں، لیکن اب ہماری گورنمنٹ، ہماری بیوروکریسی دیکھتی ہیں کہ اس انویسٹمنٹ کو جو باہر فلائی کر گئی تھی وہ اس کو واپس کس طرح اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی امیجیٹ ڈیسیژن لینا پڑے گا تاکہ وہ انویسٹمنٹ جو یہاں سے ہمارے سسٹم سے نکلی اس کو واپس کس طرح لے کے آئیں. جیسے کہ یو اے ای میں آپ دیکھ لیں، ان کا 125 بلین جو ہے وہ ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لاس ہوا، اور $1 ٹریلین کی ابھی جو ہے نا وہ ایک اندازہ، ایک تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ مزید ان کو نقصان ہونے جا رہا ہے اگر ایسے ہی حالات رہے. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ انویسٹر جو ہے وہاں سے نکلے گا تو وہ کہاں جائے گا. تو کیا ہماری حکومت نے کوئی ایسا پیکیج، کوئی ایسا پروگرام بنا کے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے انویسٹر کو اٹریکٹ کیا جا سکے؟ دیکھیں راجہ صاحب، ایک ویک میں دبئی اور ابو ظہبی کی جو مارکیٹس تھیں $120 بلین کا ان کو لاس ہوا ہے اسٹاکس میں. ٹھیک ہے، مطلب ابھی بھی ان میں ایک انسرٹن سی پوزیشن ہے. جو ہم مڈل ایسٹ کو سمجھا کرتے تھے کہ بھی دنیا میں کچھ بھی ہو جائے گا، یہاں کچھ نہیں ہوگا، اب وہ چیزیں ساری جو متھ تھی اس کی وہ ٹوٹ گئی ہے. جی. اور ہمیں امیڈیٹ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کو ڈیسیژن لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں وار فوٹنگ کے اوپر کوئی ڈیسیژن لینا چاہیے کہ اس انویسٹمنٹ کو کہیں اور ادھر ادھر جانے کی بجائے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے. ہمیں کوئی انسینٹیو دینا چاہیے، جیسے ایوب خان کے زمانے میں ایک بونس واچر اسکیم چلی تھی، یا جو بھی پیسہ باہر سے لے کے آتا ہے اس کو نہ پوچھا جائے یہ پیسہ کس طرح گیا تھا، کیسے ہوا تھا. ایک مرتبہ پاکستان میں آ جائے، آپ کے سسٹم میں آ جائے، اور پھر اگر وہ پیسہ پراپرٹی کی بجائے ہم انڈسٹری میں چلا جائے گا تو وہ دن دگنی رات چگنی پاکستان ترقی کرے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باہر سے لون لینے کی بجائے ان کنٹریز کو جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں کہ انہیں لون دینے کی بجائے یہاں پہ انڈسٹری لگائیں. جیسے اب سن رہے ہیں کہ یہاں پہ $10 بلین کی سعودی عربیہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، ایک ریفائنری لگ رہی ہے. اس طرح ریفائنریز لگائیں، اسٹیل کی انڈسٹری لگائیں، اور بے شمار ایسے یہاں پہ اپرچونٹی. ہم 80% تو چیزیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 80% چیزوں کی یہاں پہ انڈسٹری کی کیپیسٹی ہے. بالکل. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ انڈسٹری لگا پا رہے. ہم نے ایک کانسیپٹ ہی چینج کر دیا، جی یہ ملک از ناٹ وائبل فار انڈسٹری. وائی ناٹ؟ دس کنٹری از وائبل فار انڈسٹری. نہیں بالکل چیئرمین صاحب، جیسے آپ نے فرمایا، پہلے کسی وقت میں یہ سنتے تھے یو اے ای کے متعلق خاص طور پہ دی موسٹ سیفسٹ کنٹری ان دا ورلڈ واز یو اے ای. ابھی وہی بات جو ہے وہ پاکستان کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا ٹرسٹ اس وقت پاکستان پہ ہے. رائے صاحب، آنے والے وقتوں میں پوری دنیا میں پاکستان ول بی دی سیفسٹ کنٹری انشاءاللہ. آف کورس، انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، آپ ماشاءاللہ سے ایک بڑے صنعت کار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو ہماری سکھ انڈسٹریز ہیں جو بالکل وینٹیلیٹر پہ ہیں، بند ہونے کے بالکل دہانے پہ ہیں، ان کے ریوائول کے لیے حکومت کو آپ کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق سب سے پہلے تو جو سکھ ہوئی ہے وہ سکھ کیوں ہوئی ہے؟ جی دیکھیں نا، جی، میجر کاز ہے اس کی انرجی کاسٹ. ٹھیک ہے. دیکھیں پورے اس ریجن میں ہمارا انڈسٹری کا جو ٹیرف ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہٹ کیا ہے تو انرجی کرائسس نے ہماری ملک کی انڈسٹری کو. آج بھی کسی طریقے سے آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو سیٹل کر لیتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہاں پہ انڈسٹری لگنا شروع ہو جائے گی. میجر باٹل نیک از دی انرجی. تو لیکن یہ آج کل تو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے. اگر یہ سولر نہ لگایا ہوتا تو یہ تو شارٹ فال اور زیادہ بڑھ جاتا. ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح. میرے خیال میں گورنمنٹ سے تھوڑا سا کہیں پہ مس مینج ضرور ہوا. کچھ مڈل ایسٹ کے حالات کی وجہ سے ہوا، کچھ ہماری گورنمنٹ کی نے بھی تھوڑا سا مس مینج کیا، اور اس کو گورنمنٹ نے کافی حد تک تو میرے خیال میں انہوں نے اوور کم کر لیا. لیکن ابھی بھی جو چیزیں ہیں اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ اس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، اور امیڈیٹ جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ایشو سیٹل ہو جائے گا. دیکھیں جیسے پوری دنیا اس جنگ کی وجہ سے بہت متاثر ہوئی، اس طرح کے حالات اور اس طرح کی جو پاکستان کے اوپر جو اثرات آ سکتے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت نے بہرحال اس کو بڑے اچھے طریقے سے ابھی تک مینیج کیے رکھا ہے. لیکن ہمارا اس وقت جو مدعا ہے، مین جو ایشو ہے، وہ ہم یہ چاہتے ہیں
یہ سمجھنا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب پوری دنیا سے جو پیسہ اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ سے جو پیسہ نکل کے باہر جا رہا ہے وہ پاکستان میں کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے بہترین ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی، مگر پاکستان جو ہے اس کے کوئی معاشی فوائد جو ہے وہ حاصل کرنے میں ابھی تک ہمیں کامیاب نظر نہیں آتا۔ چیئرمین صاحب، ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ جو عزت پاکستان کو ملی ہے اس کو آپ پیسوں کے ترازو میں نہیں تول سکتے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یعنی ابھی ٹریلین آف ڈالرز پتھر جو ہے وہ پیٹ کے ساتھ باندھ کے رکھیں، ابھی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹریلین آف ڈالرز بھی اس کے بدلے جو عزت پاکستان کو مل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں لوگ کہیں گے جی وہاں سے اتنے آ جائیں گے قرضہ ادھر، نو، یہ جو عزت ہے نا یہ اس کی آپ کے دوست بھی، آپ کے دوست فیملیز باہر ہیں، ہمارے دوستوں سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا جناب ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے، کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، بڑی پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ عزت ہے نا جی یہ پرائس لیس ہے، یہ پرائس لیس ہے، اور اس کا کریڈٹ آپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو دیتے ہیں۔ ٹوٹلی میں اس ہائیبرڈ نظام کو دیتا ہوں۔ اچھا، اور رائے صاحب یہ ایسا خوبصورت کمبینیشن بن گیا، بہت سارے ادوار میں ہماری زندگی میں ماشاء اللہ بھی آئی، آرمی ڈکٹیٹرز بھی آئے، لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ ان کا کمبینیشن بنا ہے اور ہم لوگ ٹوٹل ساری بزنس کمیونٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے اس سسٹم کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاشی میدان میں بھی اس سے بھی زیادہ آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں یہ چلتے چلتے تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ جو دوسرا راؤنڈ پاکستان میں مذاکرات کا ہونے جا رہا ہے، کافی دنوں سے کوئی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں اور بڑا یہ ایک سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور ٹرمپ صاحب کے جو بیانات آتے ہیں، ابھی انہوں نے کہا تھا لاسٹ ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ چند ہی گھنٹے بعد جو ہے وہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ پاکستان پہنچ جائیں گے، مگر اس بات کو بھی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، تو یہ جو سنسنی پھیلائی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے چیئرمین صاحب؟ میرا خیال میں جی میڈیا میں کچھ اور چل رہا ہے اور بیک گراؤنڈ میں کچھ اور پوزیشن چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اور جو دنیا میں اگر آپ دیکھیں لوگ جو انالیسس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، کافی حد تک ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے؟ کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور دونوں ملک، نہ صرف دونوں ملک، پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے اس وقت کہ ان کی آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، کوئی آپس میں ان کا کوئی اتحاد ہو جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ان کا کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ، تھوڑی بہت کو پوزیشنیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو دیکھ کے اس کے اوپر زیادہ نہیں جانا چاہیے، میڈیا سرکس سے جو ہے نا نکلنا چاہیے اور ریئلٹی کی طرف جانا چاہیے۔ ریئلٹی، اور میرا خیال ہے، میرا ذاتی اپنا انالیسس ہے کہ یہ کسی نہ کسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایکارڈ ہونے جا رہا ہے، اور جس کا کریڈٹ پاکستان کو ہوگا اور پاکستانی عوام کو ہوگا۔ جی بالکل، عوام کو ہوگا، عوام جو ہے نا وہ بڑا اس وقت فخر محسوس کرتی ہے۔ ہمارے جو ہمسائے میں اس وقت ایک سوگ کا سما ہے، وہ کہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے پنجابی کہ کتوں مار کھا گئے، وہ کہاں سے مار کھا گئے تھے؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے انہوں نے پاکستان پہ فرسٹ ٹائم جب وہ اٹیک اس وقت کیا تھا اور منہ توڑ جواب ملا، یا اس کے بعد ان کی کوئی پالیسیز پہ کوئی مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح سے وہ بنا نہیں سکے بات جیسے بننی چاہیے؟ جی، جو دشمن نے پاکستان کے لیے گڑھا کھودا تھا، وہ دشمن اسی گڑھے میں خود ہی گر گیا، خود ہی گر گیا اور ریکور نہیں کر پا رہا۔ وہ ڈے ون سے تھا، کسی طریقے سے پاکستان کو آئسولیشن میں ڈال دیا۔ ہاں جی، تنہا کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں دنیا کا میڈیا، پبلک لے لیں، کسی قسم کا کو میڈیا لے لیں، پاکستان کا نام ہو رہا ہے، اور انڈیا جو اس ریجن میں اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، کوئی بھلے منہ سے بھی اس انڈیا کا نام لینے کی تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ بڑا تھنک ٹینک ان کا، اور وہ ساری چیزیں بڑی، اتنی بڑی اکانومی بھی، اکانومی دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، اب انڈیا کا کہیں بھی کوئی نام نہیں۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بالی ووڈ میں زندہ رہ گئے ہیں اور فلمیں بناتے رہ گئے ہیں، اور فلموں میں جیسے وہ آتے تھے نا کہ لاہور پہنچیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تو وہ فلموں کی حد تک رہے، اور ہماری جو تھی قیادت اس نے کر کے دکھا دی۔ جی الحمدللہ، میں کہتا ہوں ہم لوگ جتنا بھی اس کے بارے میں شکر ادا کریں راجہ صاحب اتنا کم ہے۔ پوری قوم کو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت دی ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ اکنامکلی دیکھیں، پاکستان اکنامکلی میرے خیال میں سب سے نیچے ملکوں میں آتا ہے، بالکل ایسی
لیکن بالکل اسے کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا لے ہے. لیا. اور جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ مدد آئی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے، آ رہی ہے اور یہ نصرت سب ہوتی کچھ ہے. اللہ دیکھیے تعالیٰ کی بالکل بلیسنگ کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے بندے یا کچھ ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں جن سے وہ کام لینا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، جتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس حکومت سے کروایا. اچھا چیئرمین صاحب، ایک جاتے جاتے ایک آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے لوگ پوچھتے ہیں اکثر جب بات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ایک بزنس کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے، ہماری یہ جماعت ہے، پیاف ہے، لوگوں کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے ممبرز کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حل کروایا جائے. لاہور میں اس وقت دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے. سی ایم پنجاب صاحبہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، چاہے وہ ریلوے اسٹیشن ہے، چاہے وہ اندرون شہر والی کوئی سائڈ ہو، جوہر ٹاؤن چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں. ساتھ ہی ساتھ تاجر برادری جو ہے وہ اس توڑ پھوڑ سے بہت پریشان بھی ہے. مختلف جگہوں پہ آپ کو ہمیشہ ٹریفک جام نظر آتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے یا اس پہ تھوڑا سا ان کو بہتر کیا جا سکتا؟ دیکھیے راج صاحب، جہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں توڑ پھوڑ تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ڈیولپمنٹ کے کام شام ہماری سی ایم نے شروع کر دی ہیں، اب یہ اس کی کنٹینیوٹی بھی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. صرف اس کی اوپننگ کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اور یہ بہت سارے اچھے کام ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہے ہماری سی ایم. ہم ساری بزنس کمیونٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن ان کو جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے. بعض جگہوں پہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ جا کے اپنی پاورز کو مس یوز بھی کر رہے ہیں اور انڈر ہینڈ کچھ کرپشن بھی چل رہی ہے. اب سی ایم کا کام ہے کہ ویجیلنٹ بھی ہو، ان کو دیکھے بھی کہاں کہاں پہ ان کے نام کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اس کی بہت سخت اس وقت ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کا، پنجاب گورنمنٹ کا ویجیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کرپشن نہ ہونے پائے. بالکل ٹھیک ہے. چیئرمین صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور یہ اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچنا چاہیے. مگر خیال رہے کہ بیچ میں جو کوئی مختلف ڈپارٹمنٹ، کوئی ادارے اس طرح کے ہیں جو آگے تاجر برادری کو پریشان کرتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ سارے کیے کرائے پہ پانی نہ پھر جائے. تو محترمہ سے یہ بڑی درخواست ہوگی کہ آپ اس چیز کے اوپر پوری توجہ دیں، اور ہم آپ کے سارے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہماری تاجر برادری کا پورا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا. چیئرمین صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. دوبارہ بھی آپ کو مدعو کریں گے، وقت کی کمی ہے اور بڑے ٹاپکس ہیں ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے. انشاءاللہ اگلی نشست میں بیٹھیں گے. تمام دیکھنے والے اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.